खुदावंद यीशुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम और जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम 2 किंग्स और उसके चैप्टर 5 को आज सीखना शुरू करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब और उसका 5वां बाब। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए, खुदावंद का रहम, खुदावंद का फजल, खुदावंद की बख्शिश को मांगते हैं और साथ में हम सबों के लिए खुदावंद की हिकमत की, खुदावंद की फर्माबरदारी की पाक रूह को मांगते हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम को सुने, उस पर अमल करें और निजात याफ्ता ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। अजीज़ों, जब हम 5वें बाब को पढ़ना शुरू करेंगे, इसकी स्टडी करना शुरू करेंगे, तो ये बाब उन बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के साथ, बाइबल के खुदावंद ताला के इलाही उसूलों के साथ भरा हुआ है जो हमें कलाम मुक़द्दस के नए अहदनामे में भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह की ज़िंदगी और उसकी मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड है। अजीज़ों, जो मेन फिगर है इस नैरेटिव में, इस वाक़े में, वो एक जेंटाइल आर्मी कमांडर है, यानी गैर कौमों में से, गर्ज में से एक शख्स जिसका नाम नामान है। नामान बेन हदद, जो कि इराम की, जिसे मॉडर्न टर्म में सीरिया कहा जाता है, उनकी फ़ौजों का कमांडर था। ये नाम बेन हदद भी आपने पिछले कुछ अबवाब में, पिछले कुछ चैप्टर्स में पढ़ा और मेरे मुंह से सुना भी होगा। तो अजीज़ों, बेन हदद किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये एक टाइटल है। बेन हदद इरामी में कहते हैं सन ऑफ द सन गॉड को, यानी सूरज देवता का बेटा। तो ये एक टाइटल था जो एरामियन यानी इरामी बादशाहों के साथ मुंसलिक था। ये जो नामान कमांडर है, फ़ौजी कमांडर, ये रिलेटिवली एक अच्छा डिसेंट आदमी था जो कि अपने सीरियन किंग की तरफ से, जो इरामी बादशाह है, उसकी नज़रों में भी मकबूल था और अपने घर वालों की नज़र में भी मकबूल था। जो उसके नौकर चाकर थे वो भी उसके हवाले से अच्छी राय रखते थे, जैसे हम उस इब्रानी लड़की के हवाले से पढ़ते हैं जो अपने मालिक नामान की भलाई, बेहतरी, उसकी शिफा देखना चाहती है। अगर वो बुरा होता मौज़े सामईन, तो ये लड़की कभी ना चाहती कि उसका मालिक ठीक हो जाए। वो कहती कि अच्छी बात है वो इस बीमारी में मुब्तला है क्योंकि वो बुरा शख्स है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहती। वो ये चाहती है कि उसका मालिक शिफा पाए। तो हम इससे ये अख़ज़ कर सकते हैं, इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये शख्स अपने आदात व अतवार में, अपने रहन सहन में, अपनी बातचीत में, अपने मुलाज़मों का ख्याल रखने वाला एक नेक शख्स था। ये लड़की क्या कहती है? ये लड़की कहती है कि अगर नामान अपनी इस बीमारी से, जिसके हवाले से मैं आपको आगे और मज़ीद तफसील से बताता हूँ, जिसका नाम इब्रानी में है सारात, कि अगर वो इस अपनी बीमारी से ठीक होना चाहता है, शिफा पाना चाहता है, तो काश उसे कोई शमरोन में यानी सामरिया में लेके जा सकता, जहाँ पर खुदावंद ताला का नबी है। वो बेशक एलीशा की बात कर रही है जो कि सामरिया में रहता था। अब ज़ारात को, जिसको स्किन डिजीज़ बिल्कुल माना जाता है, ठीक कहा जाता है, इसको इंग्लिश बाइबल्स में और उर्दू बाइबल्स में लेप्रेसी से या कोढ़ से ट्रांसलेट किया जाता है, जो कि इसकी बहुत ही पुअर, बहुत ही भौंडी ट्रांसलेशन है। दर हकीकत इसमें कोई शक नहीं कि सारात जो है वो एक स्किन डिजीज़ है, वो एक जल्दी बीमारी है, लेकिन अजीज़ों, ये कोढ़ जैसी तो है लेकिन कोढ़ नहीं है। और जो पॉइंट अक्सर बाइबल कमेंटेटर्स, बाइबल टीचर्स, वाइज़ीन, पादरी साहिबान मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं, जिसके हवाले से बात करना, वो बात ये है कि इसकी टाइप या इसकी एक्सटेंट, इसकी किस्म और इसकी जो कमी या ज़्यादती है, उसके हवाले से बात करने की बजाय जो फोकस होना चाहिए, जो मैटर करनी चाहिए बात, वो ये है कि सारात खुदावंद ताला कॉज करते हैं, वो लेकर आते हैं।
کیونکہ یہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک انفلکشن کا سائن ہے۔ ایسی انفلکشن، ایسا خداوند کی طرف سے انتظام کہ جو لوگ سنفل یعنی گنہگار اور انکلین یعنی کہ ناپاک زندگی گزار رہے ہیں، اس کی طرف خداوند تعالیٰ کا اشارہ یا نشاندہی یا پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ اب جو چیز انٹرسٹنگ ہے، جو دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ اپنی ہی اولاد کو، اپنے ہی درخت کو زیادہ کاٹتا اور چھانٹتا اور تنبیہ کرتا ہے، تو یہ بیماری، یہ نشان خداوند تعالیٰ کی طرف سے صرف خداوند تعالیٰ کے لوگوں میں نظر آنا چاہیے تھا، یعنی اسرائیلیوں میں۔ پھر یہ اس غیر قوم کے شخص پر کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے بہت سے جوئش ریبائز، یہودی استاد یہ کہتے ہیں کہ بے شک اس شخص نعمان کو سارات نہیں تھی، بلکہ اس کو لیپریسی ہی تھی، اس کو کوڑ ہی تھا۔ زارات کا جو سائن ہے، زارات کی جو بیماری کا نشان ہے، وہ صرف عبرانیوں کے لیے، خداوند تعالیٰ کے لوگوں کے لیے ہی مخصوص تھا۔ میں اس چیز سے، اس خیال سے ڈس ایگری کرتا ہوں، اختلاف رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزو، کیونکہ اس کہانی سے، اس واقعے سے ہم یہی بات سیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کسی کا طرفدار نہیں، اور وہ ہر کسی کا خدا ہے۔ وہ جو نیکی اور پاکیزگی کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، بے شک وہ خداوند تعالیٰ کی نجات کے، اس کی سیلویشن کے پلان کا حصہ ہے۔ جیسے یہ شخص نعمان تھا، کیونکہ اس نے خداوند تعالیٰ کو اپنے دل سے قبول کیا، اور خداوند تعالیٰ نے اس کے دل کو تیار کیا کہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے۔ باہر کیف اینی وے، یہ جو سکن ڈیزیز تھی، یہ نہ صرف نعمان کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، بلکہ اس کو انکمفرٹیبل، تکلیف دہ بھی کرتی تھی، اور اس نے اس بیماری سے نجات پانے کے لیے، کیور حاصل کرنے کے لیے، شفا پانے کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا عزیزو۔ وہ ایک عزت دار، مالدار، پوزیشن ہولڈر تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی اس تکلیف سے نجات پائے، وگرنہ کیوں یہ عبرانی غلام لڑکی اس کو یہ کہتی کہ تو نے سب کام کر لیے، کاش کہ تو اسرائیل میں، سامریا میں ہوتا، جہاں پر خداوند کا نبی تھا، تو بے شک تو شفا پاتا۔ یہاں پر ہم اس لڑکی کا ایمان بھی دیکھتے ہیں، اس کی گواہی بھی دیکھتے ہیں، اس کالنگ کو، اس بلاہٹ کو بھی دیکھتے ہیں جو خداوند نے اس کی کم عمری میں اور اس کی آکورڈنس میں، اس کی مشکل سچویشن میں اس کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ اس لڑکی کے کہنے پر نعمان اس بات کو، اس ایونیو کو بھی ٹرائی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اس درخواست کے ساتھ اپنے بادشاہ کے پاس جاتا ہے، جو کہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ، ایک انٹوراج کے ساتھ، اور بڑی مانیٹری گفٹس کے ساتھ، مالی اور معاشی تحفوں کے ساتھ نعمان کو روانہ کرتا ہے کہ اسرائیل جائے اور جا کر وہاں سے شفا حاصل کر کے لے کے آئے۔ ان تحفوں کے ساتھ ایک لیٹر آف انسٹرکشنز بھی ہے، ایک ہدایات کا خط بھی ہے، جو کہ یہورام کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہورام جو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ خط کا مضمون کچھ اس نوعیت کا تھا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے۔ جب شاہ اسرائیل اس خط کو پڑھتا ہے تو عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور کہتا ہے، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں، جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے یعنی سارات سے شفا دوں۔ اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ ہم یہاں پر یہورام کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی ڈرامائی نظر آ رہا ہے اور بہت شور و غوغا کر رہا ہے۔ عزیزو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہورام ایک سیلف سینٹرڈ بادشاہ ہے، خود غرض بادشاہ ہے، خداوند تعالیٰ، یہوہ تعالیٰ سے دور ہے۔ اس کی سوچ بڑی دنیاوی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جن بری روحوں سے وہ مغلوب ہے، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں عزیزو۔ ہم اسپریچول وارفیئر کے حوالے سے، روحانی جنگ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں،
کہ یہ شخص بری روحوں کا ستایا ہوا ہے، نافرمانی کی، خداوند تعالیٰ سے بغاوت کی بری روح اس کے اندر برے طور پر سمائی ہوئی ہے۔ اور جب اس طرح کی بری روحیں آپ کے اندر ہوں تو ان کے ساتھ اور بری روحیں بھی ہوتی ہیں، وہ اکیلی نہیں ہوتی، ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، جن میں ایک بری روح ڈرامہ کرنے کی، مکر کرنے کی اور بہت زیادہ شور و غوغا کرنے کی، یعنی ان نیسیسری لاؤڈ ہونے کی بری روح ہے۔ بہت سے کیسز کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو ان بری روحوں سے اکٹھے ستائے جاتے ہیں۔ ہم یہورام کی جانب واپس آتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نعمان کو اس کی جو خادمہ تھی وہ عبرانی غلام تھی، اس نے بڑا واضح کہا تھا، کلیئرلی کہا تھا کہ میرا مالک اگر سامریہ میں ہوتا تو نبی خداوند کا اسے شفا دیتا۔ اور یہ بات نعمان سے جب اس کے بادشاہ کو پہنچی ہوگی تو اس نے بھی بیسیکلی یہورام کو یہی کہا ہے کہ تو خود اس نبی کے پاس پہنچ اور اس کو، یعنی میرا کمانڈر جو آ رہا ہے نعمان، اس کی شفا کا، اس کی کیور کا بھرپور انتظام کر۔ لیکن یہورام جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ لڑائی ہو جائے گی، اور لڑائی ہو بھی رہی تھی اس سے پہلے۔ بن حدد کی فوجوں میں اور اسرائیل کی فوجوں میں لڑائی تو ہو ہی رہی تھی، لیکن اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں عزیزو، کہ چونکہ یہورام یہ بادشاہ جو اخیب اور ایزبل کا بیٹا ہے، برے خاندان کا برا بیٹا، برا پودا، برا درخت جس کے پھل برے ہیں، وہ خداوند تعالیٰ سے بھی دور ہے اور خداوند تعالیٰ کے نبی سے بھی دور ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کے نبی کو اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ مار دیتا الیشا کو۔ الیشا آن دی ادر ہینڈ، اس کی بھی ایسی ہی سوچ ہے اس کے بارے میں، وہ اس بادشاہ کی بالکل کوئی عزت نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ یہ شخص نعمان پاک باز ہے، اور خداوند تعالیٰ کی پاک روح نے بے شک الیشا کو اس شخص کی شفا کے حوالے سے پہلے سے مطلع کر دیا ہوا ہے، اس کو انفارم کر دیا ہوا ہے۔ عزیزو، ایک لمحے کے لیے یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ شخص اسرائیل کا بادشاہ یہورام کسی طور پر بھی ڈرامہ نہیں کر رہا اور جینوئنلی حقیقت میں واقعی جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے، ڈپریس ہے۔ عزیزو، یہ چیز پھر ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ سچویشن ہمیں اس سوچ پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے اس خوف کی وجہ سے، اپنے اس ڈر کی وجہ سے اس شیل میں چلا گیا، اس ان ایکٹیو سٹیٹ میں چلا گیا، اس کچھ نہ کرنے والی سٹیٹ میں چلا گیا، جہاں پر صرف اور صرف مایوسی اور تاریکی ہے۔ عزیزو، کئی لوگ اپنی زندگی میں در حقیقت اس کالنگ سے، اس بڑی بلاہٹ سے، اس کام سے جو خداوند نے ان کی زندگیوں میں رکھا ہوتا ہے، اسی طرح ڈر کے چھپ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ انہیں نہیں پتا کہ ان کے پاس وسائل کیسے آئیں گے، کہ کیسے وہ خداوند تعالیٰ کی اس کالنگ کو، اس بلاہٹ کو، اس خدمت کو جو خداوند تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے، جس کے لیے خداوند تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، وہ کیسے کریں گے، وہ کیسے اس کو ظہور میں لائیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک وہ لوگ آگے نہیں بڑھیں گے، اپنی انہیبیشنز کو، اپنے ان بیجا خوف کو دبا کے، سائیڈ پہ رکھ کے، بالائے طاق رکھ کے خداوند کی خدمت کے لیے قدم نہیں بڑھائیں گے، تب تک خداوند تعالیٰ کی بلیسنگز، خداوند تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ان پر نہیں ہوگی جو خداوند تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ عزیزو، ہم اپنی کہانی میں اس واقعے میں واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند تعالیٰ کے نبی الیشا کو خداوند کی غیرت آتی ہے، اور وہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ تو کیوں جو ہے اپنی ہیومیلیشن کی وجہ سے، اپنی شرمندگی کی وجہ سے، اپنے خوف کی وجہ سے چھپا بیٹھا ہے۔ خداوند تعالیٰ میرے ساتھ ہے، خداوند تعالیٰ اپنی قوم کے ساتھ ہے، اور اگر کوئی شخص غیر قوم والا آیا ہے کہ خداوند کی قدرت کو، قوت کو دیکھے تو لیٹ اٹ بی، اسے آنے دے، اسے میرے پاس لے کے آ، اور سب جانیں گے کہ خداوند اسرائیل کا خدا زندہ خدا ہے۔ وہ جو بیماریوں کو صرف دور نہیں کرتا
بلکہ دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ عزیزو، ہمارا خدا بے شک زندہ خدا ہے۔ کل ہم ایران کے اس فوجی جرنیل کے حوالے سے مزید سیکھیں گے، اس معجزے کو اور اس کے ساتھ منسلک، اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور خوبصورت باتوں کو، پیٹرنز کو خدا ان کے کلام میں سے سیکھتے جائیں گے، اور سارا جلال میرے اور آپ کے آسمانی باپ کو مل جائے۔ آمین۔